तवाब सिद्दीकी फ़क़ीह आपके सामने खड़ा है और सदर मिन जानिब अहले सुन्नत व जमात बरेलवी मौलाना मोहम्मद अनवार हनफी साहिब और जमात देवबंदिया की तरफ से मौलवी यूसुफ नौमानी साहब सदर हैं। यूनुस आपने पहले कहा यूसुफ, ठीक है, यूनुस नौमानी साहब जो है वो सदर है और अबू गुलामुल्लाह खान सादिक बुहाती साहब ये मुनाजिर है। ये बारह गलत कोई अबू मुजाफ है, अबू गुलामुल्लाह खान। मैं गुलामुल्लाह खान ही कहा। गुलामुल्लाह खान मैंने गुलामुल्लाह पढ़ा है, गलत पढ़ी आपने। मकसूर पढ़ा मैंने आपको, मैंने आपको मकसूर पढ़ा है। मैंने आपको मकसूर पढ़ा है। और तेरी तालीम करता है, तू लिख के भेजी है, तेरी तालीम करता है। जी, दोनों तरफ से सदर और मुनाजिर जो थे उनका आपने ऐलान सुन लिया। उसके बाद एक छोटी सी तारीख मेरे पास पहुंची थी, ये सादिक बुहाती साहब की मेरे पास यहाँ मौजूद है। उसमें जो अल्फाज लिखे हुए थे मैंने कोशिश की है कि उन्हीं अल्फाज को इसमें लिखूं। अगर उसमें कोई अमेंडमेंट करवानी आपको मंजूर होगी तो मुत्तफिका तौर पर उसमें तब्दीली भी हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप यहाँ खामखा भी गर्मी खा रहे हैं, ये तो इब्तिदा है, अभी तो मुहावरा चलना है। आप पहले इसमें शोर मचा करने की कोशिश कर रहे हैं ना। सुने, मौजू मैंने लिखा, इसके बाद दोनों तरफ से सदर और मुनाज़िरों के तारीफ के बाद मैंने लिखा है मौजू इल्म गैब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है जी, आपकी तारीफ में यही था ना? ठीक है, माशाअल्लाह। अहले सुन्नत व जमात बरेलवी का दावा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की अता से आलिम गैब है। ठीक है, तसल्ली हो गई। दावा अपना लिखा है, मेरा अकीदा अपना आपका, क्योंकि यहाँ तारीख में जो लिखा हुआ था उसी को मैंने नकल किया है, उसमें कोशिश नहीं की कोई तब्दीली करने की। मैंने लिखा कि देवबंदियों का अकीदा है कि कुरान और अहादीस सहीहा के एतबार से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आलिमुल गैब नहीं थे। ठीक है, इसमें कोई तब्दीली तो नहीं है ना? चलिए, अब आगे कुछ दो तीन शराइत मजीद है। अहले सुन्नत व जमात बरेलवी चूंकि मुद्दई है, लिहाजा उनकी पहली और आखिरी तब्दील होगी। ठीक है, दोनों तरफ से सदर और मुनाजिर के अलावा कोई दूसरा आदमी गुफ्तगू करने का मजाज नहीं होगा। ठीक है, अब माखुज़ दलाइल कुरान पाक और अहादीस सहीहा होंगे। क्या इस पे आपको इत्तेफाक है? आप बोले ना? नहीं, ये शराइत मुतअद्दिदा तौर पर पूरी करना नहीं, जो जुमला बोल रहा हूँ उस पर इत्तेफाक हो तो फिर आगे चले। अगर उसमें तब्दीली मकसूद हो तो उसमें तब्दीली करवा सकते हो। आप पूरी सुना देना करें, उनसे सुन लेना। बात तो इस तरह हो सकती है। आप सुनाएं अपनी शराइत अमल जो है ये मुतअद्दिदा तौर पर क्या होता है, ये ऐसे सूरत वाक़ तय किए जाते हैं जिसके दोनों फरीक पाबंद हो और ये दोनों का मंजूर शुदा होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो जुमला लिखा जाए तो बाकी निजामती से लिखा जाए ना। अगर वजाहत उन्होंने करानी होगी तो कराएंगे। नहीं, मैं अपनी बात में आपको सब कुछ बता दूंगा, आप बोले ना। माखुज़ दलाइल कुरान पाक व हदीस सही होंगे। अब यह है कि मुनाज़रे का वक़्त मुकर्रर करना है या इलाला निहाया मुनाज़रा चलेगा, क्या चाहते हैं आप? अगर वक़्त मुकर्रर करना चाहें तो वक़्त मुकर्रर कर ले, अगर नहीं आप चाहते हैं कि मुनाज़रा जब तक चलता है चले, कोई उसका वक़्त नहीं है तो मुझे ये भी मंजूर है। अब यहाँ दोनों फरीकों के यानी बामी निज़ामबंदी से मुनाज़रे का जो भी वक़्त तय होगा या नहीं तय होगा वो लिखा जाएगा। अब एक तालीम इसके साथ और आनी है कि दोनों तरफ से जो तकारीर होंगी वो कितने कितने मिनट की होंगी। ये बात क्या करने के साथ आप कुछ सुन लें। नहीं, ये तारीफ मुत्तफ़िका करनी है, इसमें किसी किस्म का कोई रोल अदा करने की जरूरत नहीं है। जब वो कुछ कहेंगे तो मर्जी नहीं फरमाइए, आप जरा खामोश हो जाए, बैठ जाए जरा थोड़ी देर। हाँ जनाब, मैं बैठ जाता हूँ, आप इसके ऊपर तबसरा करें। शायद बात ये है कि हम आपको तहरीरन शराइत दे दें या कि जुबानी सुना दें? नहीं, ये जो शराइत है ना ये दोनों तरफ से मुश्तरका और मुत्तफ़िका होंगी, उस पर मेरे भी दस्तखत होंगे, आपके भी दस्तखत होंगे। नहीं, हम तो अपनी शराइत मुत्तफ़िका होती है। नहीं, मेरी बात आप सुनिए। आपने जिस तरह लिखी हुई है ना शराइत जी, इसी तरह मैं भी लिखता हूँ। ठीक है, मैं भी लिखता हूँ, आपको सुना। ठीक है। और अगर आप उसके अगर आप मेरी बात
نہیں تو اس پہ کبھی سے آپ ہی کہتے ہیں میری بات آپ سنیں، پھر آپس میں باہمی اس پہ اتفاق کریں گے. جس بات پہ میرا اتفاق نہیں ہوگا اور میں رضامند نہیں ہوگا تو اس پہ اتفاق نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کی مرضی نہیں ہے کسی شرط پہ تو اس پہ آپ بھی رضامند نہیں. جی آپ پھر الگ تعریف کرنا چاہتے ہو بسم اللہ کریں. یہاں جس طرح لاہوری صاحب نے اہل سنت و جماعت بریلوی لکھا ہے تو اسی طرح آگے لفظ دیوبندی کے ساتھ بھی یہ لکھے کہ اہل سنت و جماعت، کیونکہ ہم بھی الحمدللہ دیوبندی اہل سنت و جماعت حنفی ہے. یہ لفظ ان کو لکھنا پڑے گا. اس کے علاوہ یہ جو ماخذ دلائل قرآن پاک اور احادیث صحیحہ متواترہ لاہوری صاحب نے جس طرح خود کہہ دیا کہ ترمیم بھی ہو سکتی ہے تو ہم یہ ترمیم کر رہے ہیں. تو یہاں احادیث صحیحہ متواترہ لاہوری صاحب کو تسلیم کرنا پڑے گا. باقی یقیناً ہمارا دعویٰ یہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام زمانے ماضی میں بھی عالم الغیب نہیں تھے، اب بھی نہیں ہیں، اور زمانے استقبال میں بھی نہیں ہوں گے. قرآن اور احادیث صحیحہ متواترہ کے اعتبار سے آپ کی تعلیم میں میری بات آپ تھوڑی سی سنیں نا. تھوڑی سی سنیں. میری آپ تھوڑی سی بات تو سنیں نا حضرت. میری بات ابھی ختم ہو رہی ہے. ختم ہوتی ہے. بس اس کے علاوہ ایک جملے کو آپ طے کر کے پھر آگے چلے. اتنا تو بار بار پڑھتے رہیں گے. کبھی پڑھتا رہو. میری بات اور میں نہیں کر رہا ہوں. ایک جملہ جو بولے اس کو طے کر کے پھر آگے چلے. تو وہی کہہ رہا ہوں نا، آپ بات کو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ سمجھنے کی کوشش میں کریں. آپ کی بات کو سمجھتا ہوں. آپ جو بیان فرما رہے ہیں وہ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کیا بیان فرما رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ احادیث صحیحہ متواترہ. اس سے پہلے جو تھوڑی سی میری بات آپ نے تحریر لکھی ہے ہو سکتی ہے، یہ میرے پاس موجود ہے. میں بتا دوں اس سے پہلے جو آپ نے تحریر لکھی ہے وہ میرے پاس موجود ہے. اس میں آپ نے چونکہ لکھا تھا کہ قرآن اور احادیث صحیحہ، آپ نے یہ لکھا تھا، لہذا میں نے وہی لکھا ہے. اب اگر آپ اس میں متواترہ کی کیا پڑھانا چاہتے ہیں جس میں معلوم تو یہ تو ہم بھی کہنا چاہتے ہیں. دونوں کی طرف سے آپ نے خود اجازت دے دی کہ ترمیم ہو سکتی ہے. دونوں کی رضامندی سے. ہاں دونوں کی ہم ترمیم کر رہے ہیں آپ کی. چلے تو مطلب یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نہ عالم الغیب تھے، نہ ہیں، نہ ہوں گے. ہماری طرف سے یہ دعویٰ ان شرائط میں درج کیا جائے گا کہ لکھا ہوا نہیں پڑھے آپ. ہم ترمیم کر رہے ہیں نا کہ صرف اس میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نہیں تھے. ہاں تو اب اس کے آگے بڑھا دیں جو پڑھا یہ تو ہم کہہ رہے ہیں حضرت سمجھنے کی کوشش کریں نا. میں تو سمجھ رہا ہوں نا، آپ لکھنے کی کوشش کریں تاکہ مناظرہ شروع ہو. ہاں ٹھیک ہے.
اس کے علاوہ جس طرح لاہور صاحب نے کہا کہ وقت کتنا ہونا چاہیے، یعنی 15 آپ کو جو ترمیم کیا وہ دوبارہ پڑھ کے سنا دیں. ترمیم آپ کو سناتے ہیں، بات تو آپ سنیں نا حضرت، ترمیم بھی سناتے ہیں، میرے ہاتھ میں ہے نا، بات جو سنیں چیز نا. ہو جائے اس کے بعد یہ بات کی بات ہے. بات کی آپ کی مرضی نہیں چلے گی، میں بات جو کروں گا آپ سنیں. وہ میں کہتا ہوں دونوں کی مرضی چلے گی، یہ نہیں کہ آپ کی آپ اپنی مرضی چلا رہے ہیں، آپ میں کہتا اپنی ہوں مرضی چلا رہے ہیں، یہ تو آپ کی غلامی ہے. حضرت میں آپ کو سناتا ہوں نا، آرام سے بات کرو. تو یہ تعلیم ہو رہی ہے ابھی ٹائم تو مناظرہ آپ کو ہونا بتا ہے. رہا ہوں کہ ٹائم 10 منٹ ہونے چاہیے یا کہ 15 منٹ ہونے چاہیے. پہلے میری بات آپ ابتدائی سنیں. تعریف جو ہے اس کو پڑھ کے سناؤ. تحریر یہ آپ آخر کو میں کیا سناؤں، میرے ہوتا ہے؟ ہاتھ میں ہے، سناؤ. آپ رولا کیوں مچاتے جو ہیں؟ تعریف کرنی ہے وہ پہلے سناؤ. اچھا ٹائم آپ بتائیں کہ کتنا ہونا چاہیے. پہلے جو آپ نے ترمیم کی ہے نا اس کو پڑھ کے سنائیں تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے. اس کے بعد یہ کرو جو بات صحیح ہے اس کو جو آپ نے ترمیم کی اپنی ترمیم سے بتا دیں نا کیا ہے، اپنی ترمیم بتا دیں. اور اہل سنت و جماعت دیوبندی حنفی. اچھا یہ ترمیم ہو نہیں گئی. کیا لکھا ذرا دوبارہ پڑھیں اس میں، یعنی پوری تعریف اس کو صاف کریں نا پیچھے سے پڑھ کے تاکہ جو اس میں درملا آیا وہ پورا مناظرہ مابین اہل سنت و جماعت بریلوی اور اہل سنت و جماعت دیوبندی حنفی. جی اس پہ آپ کا اعتراض ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چلو اعتراف نہیں ہے یہ آپ کی طرف سے اس میں ہے. آگے اعتراف نہیں ہے. آگے پھر اہل سنت و جماعت دیوبندی حنفی کا عقیدہ ہے قرآن اور احادیث صحیحہ متواترہ. متواترہ کا لفظ ہم لکھ دیتے ہیں جس طرح آپ نے کہہ دیا. نہیں آپ نے کہا ترمیم ہو سکتی ترمیم ہے. آپ کی طرف سے ہے میری طرف سے نہیں ہے. یہ بھی یہ ریکارڈ ہونی چاہیے تاریخ کی ترمیم آپ کر رہے ہیں. آپ نے اجازت دی دی حضرت. جی میں نے آپ کو اجازت دے دی ہے بڑی فراخ دلی سے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے علاوہ بھی اور چاہے تو میں اس کی بھی اجازت دے ضد سکتا کیوں ہوں. کرتے ہیں؟ گھبراہٹ میری اجازت سے آپ لکھیں. پھر آپ گھبراہٹ محکوموں کا کام ہوتا ہے کہ حاکم کی اجازت سے کام کرنا. اور یہ تھوڑی دلچسپی والی باتیں تو ہونی چاہیے نا. احادیث صحیحہ متواتر کے اعتبار سے بات مجھے سمجھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نہ عالم الغیب نہیں تھے، نہ ہیں نہ ہوں گے، نہ ہیں نہ ہوں گے. یہ بھی ترمیم آپ کی طرف سے ہے. بالکل میں آپ کو اجازت دیتا ہوں. آپ نے کہہ دیا ہے ہاں، لیکن اس کو مانے تو صحیح نا. ہاں میں اجازت دیتا ہوں نا بنواؤں گا تو میں آپ کو انشاءاللہ. بالکل. آگے ماخذ دلائل قرآن اور احادیث صحیحہ متواترہ ہوں گے. یہ ہو گیا. آواز ٹائم کی بات. جی اب آئے آخر میں ٹائم کی بات. اب ٹائم آپ بتلائیں کل کتنا کہ ٹائم؟ مناظرہ آیا آپ اس وقت تک کرنا چاہتے ہیں کہ جب تک دلائل ختم ہو، یا کہ آپ کچھ وقت مقرر کرنا چاہتے ہیں یعنی 5 گھنٹے یا 6 گھنٹے یا 10 گھنٹے وغیرہ؟ آپ یہ بتائیں. میرا تو خیال یہ ہے کہ دلائل ختم نہ ہو والی بات جو ہے یہ آپ میں ہو سکتی ہے ہم میں نہیں. اس لیے یہ الفاظ لکھنے کی بجائے کہ جب تک دلائل ختم نہ ہو مناظرہ جاری رہے، یہ لکھنا چاہیے جب تک ایک فریق دوسرے کے اوپر اپنا فیصلہ جو ہے وہ واضح نہ کر دے، جب تک فیصلہ نہ ہو جائے یہ لفظ لکھیں تاکہ دونوں کرنا ہو. ٹھیک ہے. مناظرے کا جب تک فیصلہ نہ ہو جائے اس وقت تک مناظرہ آپ نے جاری. یہ کہا کہ دلائل ہماری طرف سے الحمدللہ میدان لگا ہوا ہے، یہ گز اور یہ میدان، یہ گھوڑا اور یہ میدان پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. آپ خاموش ہوتے ہیں کہ آ کے کوہاٹی خاموش ہوتا ہے. بحمد اللہ کے فضل اور کرم سے کوہاٹی خاموش نہیں ہوگا، لاہوری کو خاموش کرے گا انشاءاللہ. یہ تو آپ اپنی نظروں سے دیکھ لیں گے. یہ تو وقت بتائے گا. مناظر اسی وقت تک چلتا رہے گا. یہ تو وقت بتائے گا نا کہ کوہاٹی جب تک چلتا ہے. نیچے نہ کیا ہو وہ کوہاٹی پرانی زبان میں تو آپ کے سامنے آیا ہے. یہ لے تو ابتدا دیکھ میں کرتا ہے میرے ساتھ. ابھی تو پتہ چل جائے گا یار. پتہ چل جائے گا یار بھی یار بن گیا ہوں میں تیرا. ابھی میں تیرا یار بن گیا ہوں. نہ مجھے یار مان لیا تو نے. وہ یار مان لیا ہے. مانتا بھی وہ یار مان لیا مجھے. ابھی فکر نہ کر تو اور بھی بہت کچھ مانے گا. ابھی تو یار مان لیا تو نے. تحقیق کر. بہت
पुराने यूनुस नुमानी साहब को आने दे मुनाजरे में, तुझे पता नहीं है मुनाजरा किया जाता है? उन्होंने पहले मुनाजरे किए हुए हैं, उनको पता है। तू काम का शौक बचाता है। नुमानी साहब को आने दे मेरे सामने। छोड़ नुमानी साहब मेरे साथ का, तेरे साथ तेरे पास कुछ नहीं है। गुवाहाटी के साथ नहीं तूने अभी मुझे अपना यार मान लिया है, आजा जाके देख अभी क्या होता है। कर दे कि मैं गुवाहाटी के और उन्होंने फिर भी जवाब पहले मुनाजरे किया, उनको पता है मुनाजरा कैसे किया जाता है। तरकीब कर, और तरकीब अभी हो जाती है, तरकीब अभी हो जाती है। पता चलता है। हाँ, टाइम बता। मैं कहता हूँ कि जब तक फैसला ना हो उस वक्त तक मुनाजरा जारी रहेगा। ठीक है जी, मुनाजरा इसमें लिखो, मुनाजरा ये नीचे नहीं रहते। मुत्तफी का तौर पर तय पाया फैसला भी आपको सच्ची करना है या दरिया बंदे करना है? ये भी तय कर लेते हैं, ये भी तय कर लेते हैं। आप अभी तय मुनाजरा मुत्तफी का तौर पर तय पाया है, इत्तेफाक फैसला मुनाजरा जारी रहेगा। जी, अब ये है कि दोनों फरीक के जो है वो मुनाजिर तकारीर का अपना अपना टाइम जो है वो कितना आप रखना चाहते हैं? 10-10 मिनट, 15-15 मिनट या कमो बेश बताइए। मेरे ख्याल में 10-10 मिनट काफी, 15 हो जाए 5 मिनट तक। चलो ठीक है, चलो देखें। ये दोनों तरफ से पहली तकारीर का 15-15 मिनट और बाकी तकारीर का 10-10 मिनट। ठीक है, पहली और आखिरी नहीं 15-15 मिनट, यानी पहली तकरीर मेरी, पहली तकरीर उनकी 15-15 मिनट की होगी। उसके बाद जो है ना पहली तकारीर दोनों तरफ से, पहली तकारीर दोनों तरफ से 15-15 मिनट की होगी और उसके बाद हर तकरीर 10-10 मिनट। जी, अब ये बात भी तय हो गई, पहली तकरीर जो है वो मेरी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी 15-15 मिनट की होगी। उसके बाद दोनों तकरीर जो है वो 10-10 मिनट की होगी। और एक हम आदमी देते हैं, ये मौलाना यूसुफ सिद्दीकी साहब हैं। आप एक आदमी मुअय्यन करते हैं जो टाइम देख कर दोनों मुनाज़रों को बिठा दे कि आप हो गया। फरीकैन की तरफ से आया कोई जज मुकर्रर करने की, फैसला मुकर्रर करने की जरूरत है या नहीं? मेरी बात आप सुनिए। जिस तरह आपने कह दिया, दलाइल से खुद ब खुद पता चल जाएगा कौन नीचे हो गया और कौन ऊपर हो गया। खुद ब खुद फैसला हो गया, नीचे हो गया, जो नीचे हो गया वो हार गया और जो दलाइल के एतबार से जो ऊपर रहा और गालिब रहा वो जीत गया। क्या कर रहे हैं आप? बैठे हुए आराम से तमाशा देख के हंस रहे। आप आ जाए ताकि मुनाजरा होता। देखिए ये मुनाजरा लिखी कि मैं गुवाहाटी के साथ नहीं जाना है, पाकिस्तान में आप जाना पहले है। कह रहे थे नुमानी मेरे सामने नहीं आ सकता, गुवाहाटी को आपने लाया। आप कहते हैं कैसे डंगरगोल में बात। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो है वो डगमगा रहे हो। कम से कम ये आपको मैंने पकड़ा, हमारे देवबंद की तरफ से एक आदमी डगमगाता हुआ नजर आएगा तो आप क्या खबर गए हैं यूनुस साहब मौलवी साहब कम से कम करेंगे ना। नुमानी साहब आप तहरीर लिख कर दी गुवाहाटी के साथ मैं नहीं कर सकता। मैं तो 10 को आती आ जाए उसको भी ना छोड़। तू एक की बात करता है, मैं तो कहता हूँ कम से कम तर्जमानी तो सही हो ना। आप घाबर ये कह रहा हूँ मैं पढ़ गई बालक गलत। अब जो लगे मेरी ऊपर एक ऊपर नीचे कौन आता है, ऊपर कौन आता है? दलाइल के
اعتبار سے ہاں اور جملہ صحیح بولو کم از کم. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ تم ہو گواٹی, ہاں تمہیں اردو وہی بولنی آتی ہے اعلیٰ کا کاتی ہے کہ کاتا ہے, اس لیے کہ مناظرے میں یہ باتیں جو ہیں وہ نہیں چلتی. میری بات مولانا یوسف نعمانی صاحب صحیح اردو بولتے ہیں, ابھی بھی آپ ان کو اپنا منصب دے دیں اور آپ بھی بہتر آپ کے میری لیے, بات علماء دیوبند کے لیے بہتر ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں. نہیں میری بات آپ سنیں. آپ اردو بھی غلط بولتے ہیں اور عربی تو آپ کو آتی ہی نہیں ہے, ماشاءاللہ. اس کے علاوہ کھاتی ہے وغیرہ وغیرہ, یہ آپ ابھی تو مجھے آتی ہی نہیں ہے. ہاں اللہ کی مہربانی سے میں شیخ العزیز ہوں جامعہ نظامیہ میں, مذکر کو مذکر بولوں اور کم از کم نہیں تو 1000 سے زیادہ میرے شاگرد ہیں. میں اپنا مسلم شریف پڑھا رہا ہوں اور آپ کہتے ہیں مجھے عربی آتی نہیں ہے. مسلم, اچھا مسلم کون سا سیکھا بچہ اور سیاح میں تمہیں بتاؤں گا, اور یہ تو چھوٹے چھوٹے صرف پڑھنے والے لڑکے بتاتے ہیں. تو ابھی صرف کا تعبیر ہے, اوپر آ کر بات کر میرے سامنے, اوپر آ کر بات کر, مسلم کون سا سیکھا ہے اچھا بات کر رہا ہے. جدید بنانے ہیں کہ نہیں بنانے آپ کریں چلا نہیں, مطلب یہ باہمی طے کرو, ججز بنا لو یہ بہتر ہے, ججز بنا لو یہ بہتر ہے. عام طور پر مناظروں میں ججز ہوتے ہیں. کوئی اس پر تعین نہیں ہوا کوئی جج کا. پہلے فریقین کسی جج کا مطمئن نہیں ہوئے دونوں فریق. نہیں مطمئن نہ بھی ہو, لیکن ججز کا تعین جو ہوتا ہے نا وہ فائدہ مند ہوتا ہے. ایک آپ کی طرف سے ہو جائے, ایک دیوبندیوں کی طرف سے ہو جائے, گرمیوں کی طرف سے ہو جائے, اور ایک بھی ایسا آدمی مقرر کر لیں جو مشترکہ ہو. میرے خیال میں میرے نزدیک تیسرا فیصلہ کرتی رہے گی جی عوام خود فیصلہ. ثالث جو بھی ہم مقرر کریں گے کسی نہ کسی مسلک سے تو اس کا تعلق ضرور ہوگا, یا ذہنی طور پر وہ کسی سے متاثر ضرور ہوگا. اور اگر ہم کسی نیوٹرل آدمی کو لیتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اتنا اہل علم ہو کہ اسے آپ دونوں کی گفتگو سمجھ آئے. پہلے اپنا نام بتائیں. عطا اللہ بن جائے گا سرگورے سے تعلق. تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ گفتگو کریں, پبلک باہر موجود ہے اور پبلک خود سوچتی رہے گی, سمجھتی رہے گی. سب سے اچھی بات یہ تو پھر اصل میں یہ ہوتا ہے کہ منصفین کی بات, یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ اس کا کسی نہ کسی مسئلے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, مگر بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کسی کی طرف سے گنجل مارنے کی کوشش نہیں کرتے, بات انصاف کی کرتے ہیں. ان کو تیسرا آدمی مقرر کر لیا جائے گا تو مشکل کو ہوتے ہوئے پھر یہ ہوتا ہے کہ اس میں گھپلا نہیں ہو سکتا, گڑبڑ نہیں ہو سکتا. یہ ہوگا دوسرے کے سامنے جا کر مناظرہ کر کے اپنے اپنے جامع علاقے میں کہتے ہیں ہم جیت گئے ہیں, کم از کم جو مناظروں میں ججمنٹ ہوگی نا ججوں کی, اس کے بعد دوسرا سر بات یہ ہے آج کل کہ یہ پروگرام جو ہے نا یہ ایسا ہے جو ہر ایک کو خوب ظاہر کرتا ہے. اب جو نہیں مانتے تو وہ یہ ہے بعض مقامات پر ہم نے ثالث بھی متعین کیا ہے, اور جب ثالث نے ایک فریق کے حق میں فیصلہ دیا دوسرے کے خلاف ہوا تو باوجود اس کے کہ فریقین نے اس کو تسلیم کیا تھا, جب فیصلہ ہو گیا پھر وہ ماننے سے منکر ہو گیا, پھر وہ الزام تراشیاں کہ یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے. فیصلہ اس لیے جانے کے بعد نہیں مانتا یہ تو کوئی وہ بھی لوگ ہیں جو قرآن کو مانتے ہیں, مطلب یہ ہے کہ لیکن ایک اتھینٹک پاور تو ہوگی نا اس میں یہی ہوتا ہے کہ الزام پھر لگایا جاتا ہے خامخواہ. تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ لیکن جب ایک مشترکہ ججز پہلے ہم ہو جائے تو پھر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بات غلط ہے یہ بات صحیح ہے, اس کا فیصلہ جو ہوگا ہم نے پہلے آ کے یہ بات خود فیصلہ کر دی. مولانا اگر آپ میں اتنی صلاحیت ہو نا فیصلہ کرنے کی تو نہ آپ ہے نا ہمیں بلائیں, وہ خود ہی فیصلہ کر دیتا. انہوں نے آپ کو ہمیں بلایا سے آپ لوگ اتنی دور سے, اب یہ ہے ویڈیو سے ہم آئے تو اس لیے آیا کہ ان میں اپنے مندر قوت فیصلہ نہیں ہے, صلاحیت ان میں ہے. بہتر یہ ہے کہ کوشش کرتے ہیں. وہ تو ہمارا خیال تھا, ہم نے پہلے ان کو پتہ کیا کہ اتنا کچھ آپ نے کیا ہے تو آپ ایک فریق کافی کو متعین بھی کر لیتے, لیکن جب آ کے ہم نے پتہ کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ کوئی نہیں ہے سر, کسی آدمی پر اتفاق دونوں فریق کریں نہیں ہو سکا. چونکہ نہیں ہو سکا تو پھر ہم بھی خاموش ہو گئے. اصل یہ جو کوئی ملازم طبقہ ہو تو آخر بھی ذہنی طور پہ وہ بھی کسی ایک مسلک سے باہر واپس ہوتا ہے, لیکن تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اب آج کل یہ ہے نا جی, آج کل میں خامخواہ جا کے لوگوں کے سامنے جھوٹ بولوں یا کچھ
تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کو ظاہر کر دیتی ہیں. اس لیے ہر آدمی کا خود بخود پتہ چل جاتا ہے وہ کس طرح یعنی مقصد یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ججز جو ہے وہ مقرر نہ ہو. مقرر نہیں ہے، چونکہ مقرر نہیں ہے اور فی الحال ہو نہیں سکتے، اس لیے عوام پہ چھوڑا جائے، عوام خود فیصلہ کرے. اگر آپ جو چاہتے ہیں یہی کہ نہ مقرر ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعنده مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في کتاب مبین. حاضرین کرام، یہ میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے اس کا تعلق سورہ قرآن پاک کی سورہ انعام سے ہے اور یہ 7واں سپارہ ہے اور سورت کا 7واں رکوع ہے. اللہ تبارک و تعالی اس میں ارشاد فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہیں، اس کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. مفاتیح الغیب کا ارشاد اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ چابیاں جو ہوتی ہیں وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص جس کے پاس چابی ہے وہ چاہے تو اس کو بند کر دے، چاہے اس کو کھول دے. مفاتیح الغیب فرمانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اس کو کوئی دوسری جانب منتقل نہیں کر سکتا. جو عالم الغیب اللہ ہے وہ چاہے تو جس کو چاہے وہ علم غیب عطا فرما سکتا ہے. اس کے بعد اس غیب کی آگے تفسیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی، فرمایا یعلم ما فی البر والبحر. جو کچھ سمندروں میں ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے، جو کچھ جنگلوں میں ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے. وما تسقط من ورقة الا يعلمها. کوئی ایک پتا ایسا نہیں جو گرتا ہو اللہ اس کو نہ جانتا ہو. ولا حبۃ فی ظلمات الارض. زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانہ نہیں جس کا علم اللہ کو نہ ہو. ولا رطب ولا یابس. نہ کوئی تر چیز نہ خشک چیز، یعنی کوئی چیز نہ رطب نہ یابس اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے. الا فی کتاب مبین. مگر یہ تمام جو مفاتیح الغیب جس کے جو اللہ کے پاس ہے، وہ خزانہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے علم غیب کے، اس خزانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب مبین میں لکھ دیا ہے. سبحان اللہ. اللہ کی کتاب مبین سے استثناء موجود ہے. آیت نمبر 1 یعنی اس کے بعد آیت نمبر 2 سورہ یوسف 12واں سپارہ اور 12واں سپارے کا 12ویں سپارے کی پہلی آیت. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پوری روئے زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، اور کہاں اس نے کتنا ٹھہرنا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے، اور کس جگہ اس کی قبر بننی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بھی معلوم ہے. اور آخر میں فرما دیا کل فی کتاب مبین. یہ سب کی سب باتیں کتاب مبین میں لکھ دی. دو آیتیں. اور تیسری آیت میں جو پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے وہ سورہ سبا سے ہے 22واں سپارہ اور پہلا رکوع ہے. عالم الغیب لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غیب کو جاننے والا اللہ ہے، اس کے سامنے کوئی چیز کوئی ذرہ آسمانوں اور زمینوں کو پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ نہ کوئی چیز ذرے سے چھوٹی اور نہ کوئی بڑی جو اس سے پوشیدہ ہو الا فی کتاب مبین. مگر یہ تمام آسمانوں اور زمینوں کا ذرہ ذرہ کتاب مبین میں موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب مبین کے بارے میں بھی واضح طور پر ارشاد فرما دیا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق آ گیا ہے تمہارے پاس نور اور کتاب مبین. اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ کتاب مبین جس کا ذکر آیات میں موجود ہے قرآن کریم کی نص سے یہ ثابت ہو گیا کہ وہ کتاب مبین جو ہے حضور علیہ السلام کے پاس آ چکی ہے، قوم کے پاس آ چکی ہے، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ چکی ہے اور وہ قرآن مجید ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کتاب مبین کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے یا نہیں ہے. اگر ثابت ہو جائے کہ اس کتاب مبین کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے
تو ثابت ہو جائے گا کہ یہ تمام علوم غیب کے خزانے جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. اگر حضور علیہ السلام کو کتاب مبین کا علم نہیں ہے تو پھر یقیناً یہ خزانے حضور علیہ السلام کے پاس نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن کریم میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا الرحمن علم القرآن. کوئی یہ نہ کہے کہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے قرآن نہیں سکھایا، بلکہ رب ذوالجلال نے واضح طور پر اعلان فرما دیا کہ رحمان نے قرآن سکھا دیا ہے. سکھانے والا اللہ ہے، سیکھنے والے رسول اللہ ہے. اب جب اللہ سکھانے والا ہو، سیکھنے والے رسول اللہ ہو تو اس میں کسی قسم کی تعلیم میں کمی نہیں جا سکتی. جیسے کائنات کے ذرے ذرے کا علم اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین میں کیا تھا، اس کو اپنے محبوب کو سکھا کر بتا دیا کہ محبوب کو میں نے کائنات کے ذرے ذرے کا علم عطا فرما دیا. یہ قرآن کریم کی آیات ہے. مولانا نے جو رکھوایا نا احادیث متواترہ، وہ اس لیے شاید لکھوایا ہوگا کہ یہ کسی گرتے ہوئے تنکے کا سہارا لینا چاہتے ہوں گے یا کوئی ایسا اور ان کے پاس نقطہ ہوگا جس کے سامنے رکھ کر انہوں نے لکھوایا. میں تو قرآن سے چل رہا ہوں. انشاءاللہ عزیز فقیر قرآن سے ثابت کر رہا ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کا علم کتاب مبین میں رکھ کر کتاب مبین اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دی تاکہ پتہ چل جائے کائنات کے ذرے ذرے کا علم جن کا پیچھے آیات میں ذکر آ چکا ہے جو کہ علوم غیبیہ ہے وہ سارے کے سارے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما. اب آئیے آیت نمبر 4. یہ سورہ یوسفی کی آیت ہے اور سورہ یوسف کی آخری آیت ہے. 13 سپارہ ہے، 13واں پارہ سورہ یوسف کی آخری آیت. تفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ قرآن کریم وہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے کی تفصیل ذکر فرما دی. ہر شے کی تفصیل ذکر فرمانے کے بعد وہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا تاکہ پتہ چل جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام تفاصیل جو ہیں وہ عطا فرما دی ہیں. دلیل نمبر 5 قرآن کی آیت سے. دلیل نمبر 5 آیات قرآنیہ پڑھ رہا ہوں. ابھی میں نے حدیث کی طرف رخ نہیں کیا یا حدیث کے پار بھی نہیں گیا، صرف قرآن پڑھ رہا ہوں اور انشاءاللہ قرآن سے ہی اپنا پورا عقیدہ ثابت. آج پتہ چل جائے گا کہ اہل قرآن کا دعویٰ کرنے والے صرف کون ہیں اور قرآن سے اپنے عقائد کو ثابت کرنے والے. دودھ اور پانی کا پانی کر کے جاؤں گا، بتاؤں گا کہ اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک کے جو عقائد ہیں وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں. 5ویں آیت سورہ نحل کی ہے، 14واں سپارہ اور سورت کا 12واں رکوع. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اے محبوب ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی جو کہ ہر چیز کو بیان کرنے والی ہے. پتہ چلا کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کتاب نازل فرما دی. ایک تو اس میں یہ ذکر ہے کہ وہ کتاب نازل ہو چکی ہے اور ایک یہ ذکر ہے کہ اس کتاب میں ہر شے کا بیان موجود ہے. سبحان اللہ. معلوم ہوا کہ نازل ہونے والی کتاب جو ہے وہ قرآن پاک ہے اور قرآن پاک میں اللہ نے ہر چیز کا ذکر فرما کے وہ اپنے محبوب کو عطا فرما دیا تاکہ پتہ چل جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا اپنے محبوب صلی اللہ